बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो अहम सवाल। एक तो ये कि क्या इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हो सकती है, क्या उनकी आपस में बातचीत हो सकती है, जिस की ख्वाहिश जिस जिस ख्वाहिश का इजहार इमरान खान साहब ने किया। और दूसरा क्वेश्चन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या 30 अप्रैल को, जैसे कि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया पंजाब में इलेक्शंस, तो क्या पंजाब में 30 अप्रैल में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इन दो सवालों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब की कल जो उनकी कोई बात हुई सहाफ़ियों के साथ, और फिर बाद में उन्हीं के हवाले से कुछ जो खबरें मतलब टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी चली और फिर अखबारों में भी शाये हुई, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और बात इमरान खान साहब की तरफ से जो चीज़ें आई, एक तो उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बात वो कर रहे हैं कि मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं अब। और फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। मतलब है कि वो अगर मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं कि सियासत क्या होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जी सिपा सरार से, मतलब आर्मी चीफ से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और वही वाली बात कि अब कोई राज़ी नहीं तो मैं क्या करूं। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में बात की कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और इस तरह की बातें। अब इसमें एक तो बात यह है कि इमरान खान साहब की एक ज़ाहिर नज़र आ रही है, एक फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी आर्मी चीफ के साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, उनसे मुलाकात होनी चाहिए, उनके साथ उनका कांटेक्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। और ये मैं आपको बताऊं कि पहले भी बता चुका आपको कि जिस वक्त नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, तो उसके बाद जो भी कॉन्टैक्ट्स थे आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट, मतलब है कि वो बेशक वो फ़ौज हो या एसआई हो, उनके जो पहले कॉन्टैक्ट्स थे पीटीआई के डिफरेंट लीडरशिप में, उनके डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जिन लोगों से उनके कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके, और इनका आपस में किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। इसके बारे में इमरान खान साहब भी ये कंफर्म कर चुके, इसके बारे में फवाद चौधरी भी कंफर्म कर चुके, और इवन एक दफ़ा प्रेसिडेंट ने भी कहा कि मेरा ज़ाहिर है वो बीइंग प्रेसिडेंट आर्मी चीफ जब अपॉइंटमेंट हुई थी उनसे मिले थे जाके, लेकिन अदरवाइज़ उनका अब उस तरह से कोई राब्ता नहीं, बिकॉज डायरेक्ट उस तरह से ताल्लुक भी नहीं होता प्रेसिडेंट का। आपको पता है कि सेरेमोनियल पोजीशन है, लेकिन वो भी एक दफ़ा कह चुके मेरा भी कोई राब्ता नहीं। अब ये है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनकी ये बड़ी ख्वाहिश है कि उनका ये राब्ता जो है जनरल आसिम मुनीर से, उनसे डेवलप होना चाहिए। और फिर मसला वही है कि जी वो किसी तरीके से ज़ाहिर है आर्मी को इन्वॉल्व करके आर्मी चीफ की सपोर्ट लेके, तो इलेक्शंस ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि जी मुल्क में इलेक्शंस हो जल्दी, और ताकि वो दोबारा से वो पावर में आ जाएं। लेकिन वो ये समझते हैं कि मुझे नहीं पता उनको किसने बताया कि जनरल आसिम मुनीर उनको अपना दुश्मन समझते हैं, जो कि एनी आओ ये एक बड़ी अजीब सी बातें हैं। तो पहले तो बात ये कि क्या ये मुलाकात इनकी आपस में हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस बारे में मेरा बड़ा क्लियर व्यू है। और वो दो वजूहात की वजह से मेरा ख्याल है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और आर्मी चीफ की, चूँकि यहाँ पे बात हो रही है कि जी आर्मी चीफ का उनसे कोई कांटेक्ट डेवलप हो, उनसे कोई बात करवा दी जाए या उनसे कोई मीटिंग करवा दी जाए, जिस तरह के जनरल बाजवा के ज़माने में ज़ाहिर होता रहा, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज एक बात, जनरल आसिम मुनीर जब से उन्होंने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, आपने देखा होगा कि बीइंग आर्मी चीफ वो प्राइम मिनिस्टर से मिले। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर से उनको मिलना है, प्रेसिडेंट से भी एक दफ़ा मिले, और प्राइम मिनिस्टर को तो बार बार मिल सकते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियन ज़रूर है लेकिन ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। वो इस हुकूमत के सरबराह हैं, और उस लिहाज से ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं, डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, और भी जो मसाइल होते हैं उसमें आर्मी चीफ की मीटिंग बनती है। लेकिन अदरवाइज़ वो आपने देखा होगा कि किसी भी सियासतदान से आज तक कोई ख़बर इस किस्म की नहीं आई कि जनरल आसिम मुनीर की किसी भी सियासतदान से मीटिंग हुई हो। और ख़ास तौर के ऊपर ज़ाहिर है जो हुकूमत में फ़र्ज़ करें कोई डिफेंस मिनिस्टर है तो उनसे अगर मीटिंग होती है तो वो बनती है। फ़र्ज़ करें अगर वो आसिम मुनीर साहब पेशावर में धमाका हुआ, वहाँ पे गए, और वहाँ पे अगर जो मिनिस्टर्स थे या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे अगर उनकी मीटिंग होती है तो ये बड़ी नॉर्मल ज़ाहिर है, चूँकि गवर्नमेंट, और वही वाली मैं बात कह रहा हूँ कि हुकूमतों के साथ ज़ाहिर है फ़ौज और फ़ौज के सरबराह का एक ताल्लुक
بنتا ہے اور آپس میں انٹریکشن بنتا ہے. اور اسی لحاظ سے سندھ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ابھی ریسنٹلی ایک جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو وہاں بھی وہ گئے اور وہاں بھی میرا خیال ہے ان کی چیف منسٹر سے بھی کہیں پہ انٹریکشن ہوا, ان کی ملاقات ہوئی. تو یہ تو چیزیں بڑی نارمل ہیں. لیکن کیا ادروائز حکومت سے باہر وہ کسی پولیٹیشین سے ملے, بے شک اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, ایسا ابھی تک کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. کیا وہ نواز شریف صاحب سے ملے یا مریم سے ملے یا آصف زرداری سے ملے یا ایون بلاول زرداری بھٹو اس سے ان سے ملاقات ہوئی. سو اس قسم کی آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی. اور پھر یہ کہ جی وہی والی بات کہ پی ٹی آئی سے اور اپوزیشن میں, چونکہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے, سو حکومت کے ساتھ یا حکومتی جو حکومت کے جو حکمران پارٹی کے جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں, اگر ان کی ایک پبلک آفس بھی ہولڈ کر رہے ہیں تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ تو انٹریکشن ایک نارمل بات ہے. لیکن اپوزیشن کے ساتھ ملنا یہ مطلب ہے کہ جو اسٹیبلش پرنسپلز ہیں پوری دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہوتا وہ دنیا ساری میں. یہاں تو انفارچونیٹلی ظاہر ہے ہوتا رہا ہے, لیکن جنرل عاصم منیر نے انشور کیا کہ ان کو کم از کم سیاسی معاملات میں ابھی تک ان کی کسی بھی قسم کی مطلب ہے کہ کسی سے انٹریکشن, کسی سے ملاقات, اس طرح کی چیز ان کو ہمیں نظر نہیں آئی. اور یہی ایکچولی ہر جو فوجی افسر ہوتا ہے اس کا جو اوتھ ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں, آپ سیاسی معاملات سے دور رہیں. اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو اور یہ بڑی مطلب ہے کہ اس طرح یہ ہونا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ عمران خان کی ظاہر ہے خواہش ہے. تو ایک تو وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ہے کہ جی جنرل عاصم منیر وہ ابھی کسی سے بھی وہ نہیں ملتے, اور یہ ایک تو ان کا اپنا پرسنل یہ ڈیسیژن ہے جو بھی کچھ ہے, اور ابھی تک جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ابھی بھی جس طرح عمران خان نے کہا کہ جی جنرل باجوہ نے چھرا گھونپا, ان کو غدار بھی کہا, ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے سازش کی, ان کی اسیسینیشن پلاٹ کے ان کا بنایا, اور بہت سی چیزیں انہوں نے ہر قسم کا الزام ان کے اوپر لگایا, میری حکومت کو کمزور کیا. وہ میں یعنی کہ ساری کی ساری پاورز ان کے پاس تھیں, اور وہ سب کچھ بھول گئے کہ جو جنرل باجوہ نے اور جو سب کچھ انہوں نے ان کو حکومت میں لانے کے لیے کیا, ان کے لیے 2018 میں جو الیکشن میں جس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا, اس سارے کو وہ ٹوٹل مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو بھلا دیا, اس کی وہ بات نہیں کرتے. تو اینی ہاؤ اب جس طرح کا اس کے باوجود جو کچھ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی, اور جب سے ان کی حکومت گئی اور اس کے بارے میں بعد جس قسم کے الزامات لگائے, نہ صرف جنرل باجوہ کے اوپر بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹیک آن کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی. تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل باجوہ نے, سب کو بتایا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے لیے بہت کچھ کیا تھا, ان کو پاور میں لانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا. تو اگر وہ جنرل باجوہ جیسے شخص کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, تو اس چیز سے جو جنرل باجوہ کا جو ایکسپیرینس ہوا اور جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کا, اور ایون ادروائز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اور بھی لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, تو ان حالات میں مجھے بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے عمران خان کو ٹرسٹ کرے گی. بے شک وہ پرانے اسٹیبلشمنٹ کو ان کو ظاہر ایک سبق ملا, تو ابھی جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایون جو آئندہ بھی اسٹیبلشمنٹ آئے گی, ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ ایک چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس لحاظ سے میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس لحاظ سے ٹرسٹ کرے گی کہ ان سے کوئی ملاقات ہو جائے, اور ملاقات ہو جائے پھر کوئی بات ہو جائے, اور عمران خان صاحب کی اس میں نئی قسم کی انٹرپریٹیشن آ جائیں گی, نئے قسم کے الزامات وہ لگانا شروع کر دیں گے, جیسے کہ وہ ابھی لگا رہے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر, اور ایسی چیزیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی نے مطلب ہے کہ سوچی بھی نہیں تھی. اور انفارچونیٹلی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ابھی اب وہ اسٹیبلشمنٹ چلی گئی, اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو ملک کا دفاع کرتے ہیں اور جن کو وہ میری زندگی کے پیچھے ہیں, وہ میرے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں, اور اگر اس قسم کے الزامات وہ فوج کا ڈائریکٹ نام لے کے یا اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی, وہ ڈائریکٹ بھی کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ بھی کہہ رہے ہیں, اگر اس طرح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ایلیگیشن ہے ظاہر ہے جو اس فوج کا اور جو اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے, تو یہ ایلیگیشن اس کے اوپر آتا ہے. تو ان حالات میں
مجھے کسی قسم کا کوئی ایمبیگوٹی نہیں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ جنرل عاصم منیر یہ رسک بھی لے سکتے ہیں. ایک تو وہی والی بات کہ وہ ویسے کسی سے انٹریکٹ ہی نہیں کر رہے پولیٹیشین سے, لیکن وین اٹ کمز ٹو عمران خان وہ یہ رسک بھی نہیں لے سکتے کہ وہ عمران خان صاحب سے انٹریکشن کریں. یہ میرا ایک پیور ایک انالیسز ہے, باقی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور دوسرا جو معاملہ بڑا اہم ہے, کیا کہ 30 اپریل کو انتخابات ہوں گے پنجاب میں, اور کے پی کے کی ابھی ڈیٹ ظاہر ہے وہ بھی ڈیٹ آنی ہے, اس ڈیٹ کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے وہ گورنر نے ابھی ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے, لیکن وہ بھی ایک اناؤنس ڈیٹ کر دیں گے. جیسے کہ میرا خیال ہے انہوں نے سلیم صافی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس قسم کا انڈیکیشن دیا, اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میں نے تو اناؤنسمنٹ کر دینی ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ پاسبل ہیں کہ نہیں الیکشن. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اور جو ڈفرینٹ پلیئرز ہیں, مجھے نہیں لگتا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 30 اپریل کو الیکشنز ہوں گے. اور اس میں الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, بیکاز سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کی ظاہر ہے اس کو فالو کرنا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا, اور انہوں نے سجیسٹ کر کے ڈیٹس انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھیج دی. پریزیڈنٹ نے وداؤٹ ویسٹنگ اینی مومنٹ انہوں نے اسی وقت, کل ہی مطلب ہے یہ سارا کچھ ہوا, انہوں نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی الیکشنز کی. اب اصل میں مسئلہ سٹارٹ ہوا, اہم معاملات اب جو دیکھنے کو ہوں گے کہ کیا جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو اسٹیٹ کی جو اتھارٹیز ہیں جن کی مدد ریکوائرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کیا وہ مدد دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں تیار ہوں گے. وہاں پہ میرے بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں. کیا فائنانس منسٹری ان کو جتنا بھی 20 یا 40 ارب روپیہ جو ریکوائرڈ ہے الیکشنز کے لیے وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مجھے شک ہے کہ شاید وہ نہیں دیں گے. اسی لحاظ سے پھر انہوں نے ڈفرینٹ اتھارٹیز کو, ڈیفنس کو اور انٹیریئر کو, دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز کو, ظاہر ان کو لوگ چاہیے الیکشنز کے لیے, کیا ان کو یہ جو پرسنل ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز اور فوج کے, یہ مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ پہلے آلریڈی انکار ہو چکا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ ڈیفنس منسٹر کی طرف سے 2 دفعہ انکار ہو چکا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے. تو کیا ابھی وہ راضی ہو جائیں گے؟ اور وہ جو بھی ریزنز انہوں نے کہا, ریزن دے کے انہوں نے انکار کیا تھا, تو کیا وہ ریزنز تبدیل ہو چکے ہیں, ہو گئے ہیں, کیا بدل گئی ہیں سچویشن, گراؤنڈ سچویشن ان کے لیے؟ مجھے شک ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اسی لحاظ سے وہ ایون لاہور ہائی کورٹ کو پھر دوبارہ اگر لیٹر لکھتے ہیں رجسٹرار کو, تو پہلے رجسٹرار انکار کر چکے ہیں کہ ہم اپنے لوگ آپ کو جوڈیشل آفیسرز نہیں دے سکتے, یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کا جو رول ہوگا ان کا, تو کیا اب وہ دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں دیں گے. پھر اس کے علاوہ جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ کے پی کے کی گورنمنٹ, اور پھر یہ جو دوسری حکومت ہے پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, ان سے جب پوچھا جائے گا, اور انہوں نے جب لاسٹ ٹائم پوچھا گیا تو دونوں کے جو ایڈمنسٹریشن تھے, چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ان کی, اور جو انہوں نے لکھ کے کہا کہ جی نہیں الیکشن نہیں کروا سکتے, یہ حالات نہیں ٹھیک, مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں, اور جو بھی مسائل انہوں نے بتائے کہ جی یہ جو ملٹیپل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے, اور پھر اوپر سے کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں کہ جی سینسس سٹارٹ ہو گیا, تو کیا اب جو ہے کہ جی کچھ سینسس وداؤٹ سینسس آپ کچھ جگہوں میں 2 پروونسز میں الیکشنز کروائیں گے, اور باقیوں میں آپ نئے سینسس کے تحت کرائیں گے. وہاں پہ ان کی جو حلقے ہیں ان کی ظاہر ہے ان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلیاں آئیں گی. جب سینسس جب آتا ہے, جب پاپولیشن کا ڈٹرمن ہوتا ہے کہ پہلے سے پاپولیشن کی جو بھی تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے, تو اس لحاظ سے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی بھی شکل جو ہے اور وہ بدل جاتی ہیں. تو ڈیلیمیٹیشن جس کو بولتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جاتی ہے. تو اینی ہاؤ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن ہوں گے. اس میں کوئی نون لیگ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چاہتی. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے بارے میں کوئی کورٹ آف لاء میں نہ جائے, لیکن یہ میری اطلاعات ہیں کہ نیکسٹ ویک اس بارے میں بڑا کرٹیکل ہے. ایک تو یہ کہ جو بھی باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں, یہ فیصلہ اگلے ہفتے امید ہے کہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ پارٹی, ناٹ پارٹی ان دا سینس پولیٹیکل پارٹی, یعنی کوئی نہ کوئی شخص جو ہے
یا کوئی اور کوئی گروپ آف پیپل جو لائرز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی مطلب ہے کہ ریپرزینٹیو باڈی بھی ہو سکتی ہے. سو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا یہ الیکشنز کے بارے میں، اس کے اوپر بھی کوئی ریویو فائل ہو، اور اس میں جو اس کے کنسیکوینس ہیں اس فیصلے کو، ان کے بقول جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوں گی. وہی والی بات کہ جی اگر 2 صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے، تو ہمارے آئین کی اسکیم تو بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہتی ہے، اور اگر ابھی الیکشن کروا دیتے ہیں، پھر جب پنجاب اور KPK میں جب گورنمنٹس آ جائیں گی، اور پھر آگے جب الیکشنز جنرل الیکشنز آئیں گے اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، تو وہاں پہ KPK اور پنجاب میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نہیں ہوں گے، وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی. تو کیا اس کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ 2 3 مہینے کے لیے جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی ان کو کہیں آپ گھر چلے جائیں اور آپ کی جگہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائیں گے اور پھر ہم الیکشنز کروائیں گے؟ سو یہ سارے کا سارا جو یہ جو معاملات ہیں، ان کے اوپر اب میرا خیال ہے کہ آئندہ 1 2 ہفتوں میں زیادہ فوکس ہوگا، زیادہ ڈسکشنز ہوں گی، اور مقصد اس سب چیز کا یہ ہوگا کہ جو الیکشنز ہیں 30 اپریل کے، وہ الیکشنز تاکہ منعقد نہ ہوں، اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہی دفعہ سارے مطلب صوبوں میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ایک ہی دفعہ اکٹھے ہو جائیں. اب یہ اس کے اوپر یہ کب کوئی مطلب ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا، کون سی تاریخ ہو سکتی ہے، انفارچونیٹلی ہمارے سیاسی رہنما تو آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی معاملے کے لیے نہیں. یہ تو الگ الیکشن کا معاملہ ہے جو کہ جس میں ان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے، ویسے انٹرسٹ بھی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک انفارچونیٹلی اللہ معاف کرے، ملک کے اتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو معیشت کو تباہی سے اور ملک کو اتنا نقصان جو پہنچ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان سے کیا انفارچونیٹلی ان سے باقی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.